रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल तुम्हें ज़रा देर से जाना है, इसका पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट होगा और उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आएगा। इस नावल के ख़त्म होने पे आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको नावल कैसा लगा। आपको कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मेरी थोड़ी सी गैर हाज़िरी इसलिए हो जाती है कि क्योंकि आपको पता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ और हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तो इस वजह से ज़रा जो है वो टाइम का हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई, आप नई बात कर रही हैं। वो छत पे कपड़े डालने गई थी कि नवाज साहब की झुंझलाई हुई आवाज़ सुन के वहीं रुक गई। तुम्हारी वजह से कह रही हूँ। बेशक तुमने लोगों को यही कहा है कि तुमने सारा के निकाह सादगी से कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि इतनी क्या जल्दी थी जो एक ही रात में तुमने सारा को रुखसत कर दिया, जबकि 2 दिन बाद इसका निकाह था जब्बार के लड़के से। बेशक लोग चुप हैं, लेकिन जुसरा के लिए मुसीबत हो जाएगी। जो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा हमदर्द, जो फिर पूछ रहा है सऊद जैसा लड़का जुसरा को कहाँ मिलेगा। लेकिन अम्मी सऊद और जुसरा, नवाज साहब की आवाज़ में परेशानी दार आई। नवाज तुम सऊद की शादी को लेके परेशान हो तो उसे भूल जाओ, 2 साल ही तो शादी रही है। दादू के जवाब पे इसका मुंह हैरत से खुल गया, जबकि कपड़ों वाली टोकरी इसके हाथ में कांपने लगी तो उसे वहीं रख कर नीचे उतर आई। समीना को अंदर दाखिल होता देख के इसने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे चुप कराने या दिलासा देने की कोई कोशिश नहीं की। तभी ज़ारा तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। इसने एक नज़र जुसरा को देख के परेशान हाल समीना को देखा। अम्मी ये वक्त चुप बैठने का नहीं, आप किसी चुप की वजह से सारा इंतहाई कदम उठा चुकी है और अब आपकी चुप की वजह से जुसरा की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। समीना की आंखों से आंसू निकल के इनकी गोद में गिरने लगे। सऊद भाई किसी तो और भी जुसरा के काबिल नहीं है। दादू ने सऊद भाई की खुशी के लिए इतनी बड़ी बात कर दी। खुदा न खास्ता जुसरा में कोई नुक्स है जो उसे तलाक याफ्ता और इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाए। जिन लोगों का दादू ड्रावा दे रही हैं, शायद इन्हें याद भी ना हो कि सारा का निकाह सादगी से और इतनी जल्दी में क्यों हुआ। लोगों को असल बात का क्या पता जब हमने बताया ही नहीं। ज़ारा तेज़ी से बोल रही थी। अम्मी सारा के किए की सज़ा जुसरा को नहीं मिलनी चाहिए। ज़ारा ने इनके कंधा हिलाया तो सर उठा के इसका चेहरा देखने लगी। मैं क्या कर सकती हूँ? सारा की हरकत ने तुम्हारे पापा के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया है। इन हालात में वही करेंगे जो रास्ता तुम्हारी दादू उन्हें दिखाएंगी। इनके जवाब पे वो बेदम सी होकर कारपेट पर बैठ गई। इसने तासुब से रोती हुई जुसरा को देखा। अम्मी, अचानक वो सीधी हुई। आप मामू से बात करें, उन्होंने आपसे जुसरा के लिए बात की थी ना। जुसरा ने झटके से सर उठा के माँ का चेहरा देखा, जिनका चेहरा खिल उठा था। पापा इनको मना नहीं करेंगे और मामू को सारी बात बताइएगा। इनसे कहेंगे पापा से निकाह की बात करें, अगर मंगनी हुई तो ताया जी या दादो फिर कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। समीना ताइदी अंदाज में सारी लाते हुए बाहर निकल गई, जबकि ज़ारा गहरी सांस लेकर जुसरा के पास आ गई। इजाज़ भाई, सारे हालात आपके सामने हैं। अब अगर ऐसी सूरत में सऊद का रिश्ता आ गया तो नेमत ही है। नवाज साहब अपनी माँ के अल्फाज दोहरा रहे थे। नवाज, जो हुआ इसमें जुसरा का क्या कसूर है? अभी अनवार भाई ने रिश्ता दिया, तुमने हाँ तो नहीं की। मैं भी रिश्ता लेकर आया हूँ, तुम इसके बारे में भी सोच सकते हो। नवाज साहब के चेहरे पे कश्मकश के आसार पैदा हो गए। नवाज, बच्चों की खुशी भी कोई चीज़ होती है। इन्हें कश्मकश में मुब्तला देख कर एजाज साहब ने इन्हें समझाना चाहा। वाकई बच्चों की खुशी, एक ने अपनी खुशी के लिए निकाह कर लिया और अगर आप दूसरे की खुशी की मैंने परवाह न की तो शायद वो घर से ही भाग जाए। इनके जहरखंद लहजे पर एजाज साहब ने समीना की तरफ देखा, जिनकी इल्तिजा भरी नज़रें इन पर ही थी। चलो भी नवाज, कल जुमा है, जुमे के बाद निकाह रख लेते हैं। जैसी आपकी और आपके और बच्चों की मर्जी, वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोले, जबकि ज़ारा और समीना ने सुकून का सांस लिया। फरजाना ने अपने शौहर को देख कर दिल ही दिल में लफ्ज़ों को तरतीब देना शुरू किया। आप तो जुसरा और शायान के बारे में बात कर रहे थे। एजाज साहब ने टीवी पे से नज़रें हटा के अपनी बीवी का चेहरा देखा। हाँ, लेकिन शायान जानिया और निकाह कल ही करना है, वरना नवाज पता नहीं जुसरा के लिए क्या फ़ैसला कर दे। आपने शायान से बात की? फ़ायदा क्या है बात करने का? उन्होंने दोबारा नज़रें टीवी पर जमा दी। कुछ देर बाद दोबारा बोले, क्यों, तुम्हें जुसरा पसंद नहीं? इनके तीखे लहजे पे वो घबरा गई। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैंने खालदा से रेहान और फसीहा की बात की थी। उन्होंने अपने भाभी का नाम लिया तो कुछ देर के लिए वो चुप रह गए। लेकिन अब मजबूरी है, मैं नवाज से बात कर रहा हूँ। और जो मैंने बात की थी, तुमसे किसने कहा था वक्त से पहले बात करने को? उन्होंने झुंझला कर कहा।
ریحان نے کچھ کہا۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تو وہ خاموش ہو. جب وہ کہتی ہیں کہ وہ ابھی ریحان کے کمرے سے آئیں اور اس نے صاف انکار کر دیا، وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس وقت ریحان دروازہ کھول کر اندر آ گیا. آؤ بیٹا. اعجاز صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. تمہاری ماں نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ کل تمہارا اور یسرا کا نکاح ہے. میں جانتا ہوں مجھے پہلے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے، مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا. ان کا لہجہ پرشفقت تھا جبکہ ان کی نظریں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی. میں جانتا ہوں تمہیں برا لگا، لیکن میری عزت کا سوال ہے، میری خاطر ہی صحیح. ریحان نے قالین پر سے نظریں اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا. اس نے ماں کو بہت کچھ سنایا تھا اور یہ بھی کہ اسے یسرا پسند نہیں. اب ان سے بھی وہ یہی کہنے آتا ہے، لیکن ان کے لہجے اور چہرے پر اتنا یقین تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا. آئی ایم پراؤڈ آف یو بیٹا. اعجاز صاحب نے اٹھ کے اسے گلے سے لگا لیا جبکہ فرزانہ آنکھیں میچ کر اپنے آنسوؤں پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. زارا نے جب بتایا کہ پاپا مان گئے تو وہ کتنا خوش ہوئی تھی، لیکن جب اس نے ریحان کا نام لیا تو اسے لگا کہ چھاتی اس کے سار پہ گر گئی ہو. اتنی تکلیف تو اسے سعود کا نام سن کر نہیں ہوئی تھی. ریحان کے ساتھ شادی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے. تو شایان کو سوچ رہی تھی. تم بہت لکی ہو. تمہیں ماموں کا گھر اچھا لگتا تھا نا، اللہ نے تمہیں وہی گھر دے دیا. زارا بہت خوش لگ رہی تھی. آپ ہی میں ریحان بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ زارا نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ ہی ریحان بھائی بچپن سے لے کے اب تک مجھے ڈانٹتے ہی رہی ہیں اور اب اس نے روتے روتے بات ادھوری چھوڑی تو زارا کھلکھلا کر ہنس پڑی. پاگل ہو، وہ بچپن کی باتیں تھی. اب بھی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ جھنجھلائی. ریحان بھائی مجھے بالکل نہیں پسند. ان سے شادی کرنے سے بہتر میں سعود بھائی سے شادی کر لوں. بکواس بند کرو یسرا. جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں اس کے بارے میں مت بولو. ریحان میں اور سعود بھائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. زارا نے غصے سے اسے ڈانٹا تو وہ اور زور سے رونے لگی. کھٹکے پر زارا نے چونک کے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا. ایک اسیلی نظر روتے ہوئے یسرا پہ ڈالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. کچھ دیر بعد سمینہ شاپر لیے اندر داخل ہوئی. یہ ریحان دے کر گیا ہے. ریحان آیا تھا؟ زارا نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ سار ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی. وہ ساری رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری. اس نے فجر کے وقت رو رو کر ایک معجزے کی دعا کی تھی. اپنے لیے جب بھی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ایک ایسا ہمسفر مانگا جس کی نظروں میں اس کی قدر ہو، جو اسے محبت کرتا ہو، جو نواز صاحب جیسا نہ ہو. جب اسے پتہ چلا تھا کہ شایان اس کا بننے والا ہے تو اسے لگا تھا اس کی ساری دعائیں قبول ہوگی. لیکن پھر وہ سجدے میں گری بار بار شایان کے آ جانے کی دعائیں کرنے لگی، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا اور وہ یسرا نواز سے یسرا ریحان بن گئی. کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئی تھی اور خود سے بھی. یسرا نماز کا وقت نکل رہا ہے، آجو جلدی سے. یسرا اٹھو، نماز پڑھ لو، وقت نکل جائے گا. اسے ٹی وی کے آگے جمع دیکھ کے سمینہ نے ٹوکا تو اس نے ریموٹ سے چینل بدل دیا. میرا دل نہیں چاہ رہا. انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ناگواری سے بولی، میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم نماز نہیں پڑھ رہی. وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی. کیا بات ہے یسرا، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہ چاول چولہے پہ رکھے انہیں دیکھوں. ان کا مزید سوال کرنے کا موڈ دیکھ کے وہ جلدی سے کھڑی ہوگی. انہوں نے غور سے اسے دیکھا. تم نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ کب سے کنگھی نہیں کی؟ اس کے الجھے ہوئے بالوں کو انہوں نے حیرت سے دیکھا تو اس نے چوٹی کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیا. پھر نواز صاحب کے آنے پر اس نے چائے کا پانی چولہے پہ رکھ دیا. وہ جانتی تھی کہ وہ سیدھا تایا جی کی طرف جائیں گے. پچھلے 40 دنوں سے ان کا یہی معمول تھا. جب سے دادوں کا انتقال ہوا تھا وہ اور بھی گمسم رہنے لگے تھے. یسرا ہم جا رہے ہیں. سمینہ کی آواز پہ اس نے چولہا بند کر دیا اور باہر آ گئی. فون کی گھنٹی پر وہ ڈھیلے قدموں سے چلتے ہوئے فون سٹینڈ کے پاس آئی. دوسری طرف سے آتی سارا کی آواز پہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. یسرا میں سارا ہوں. اس کی خاموشی پہ وہ زور سے بولی. آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کے روکھے لہجے پر اگلے 4 لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. کیسی ہو؟ زندہ ہوں. یسرا کیا بات ہے گڑیا، ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ سارا کی آواز بھرائی تو اس کے دل کو کچھ ہوا. ایم اے میں ایڈمیشن لیا؟ کیسے لے سکتی تھی ایڈمیشن؟ آپ نے تو اپنی خوشی پہ حاصل کر لی. یہ نہیں سوچا کہ آپ کے بعد میرے لیے کتنی مشکل ہوگی. میرے لیے ہر راستہ بند کر دیا آپ نے. اس کی آواز بھرانے لگی تو اس نے فون بند کر دیا اور ریسیور اٹھا کے نیچے رکھ دیا. سارا سے وہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن آج جو وہ شایان کو نہیں پا سکی تھی، اس کے نزدیک اس کی وجہ سارا تھی.
وہ بہت بجھے دل کے ساتھ ماموں کے گھر آئی تھی۔ پچھلے ماہ عروج کی شادی تھی اور دادوں کے انتقال کی وجہ سے وہ جا نہیں سکی، جبکہ آج کل میں سے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام آباد چلے جانا تھا۔ وہ آخری بار اسے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق ریحان کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا پہلا سامنا ریحان سے ہی ہوا جو لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کے وہ دوبارہ اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے بیٹھی فصیحہ کو دیکھ کے اس کے ذہن میں ایک ساتھ کے ہی جھماکے ہوئے، میں اور ریحان، تم اور شایان۔ فصیحہ کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اپنی مصیبت میں وہ فصیحہ کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فصیحہ غصے سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن اعجاز صاحب کو آتا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے! اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ خوش ہوئے۔ ماموں، مجھے میرے فرینڈ کے گھر جانا ہے، آپ چھوڑ آئیں گے؟ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی جہاں 11:30 بج رہے تھے۔ بیٹھو تو۔ نہیں ماموں، جلدی ہے۔ اچھا چلو۔ وہ ان کے پیچھے باہر نکل آئی۔ ریحان! ان کی آواز پہ اس نے اخبار پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ یسریٰ کو اس کی دوست کی طرف چھوڑا اور یسریٰ کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ میری گاڑی خراب ہے ورنہ میں چھوڑ آتا۔ کل تو ٹھیک تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ان کے تیز لہجے پر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ پاپا میری بائک میں کچھ پرابلم ہے، اس نے عذر پیش کیا۔ اچھا پھر ٹیکسی میں چھوڑو۔ اعجاز صاحب اندر کی طرف مڑے تو وہ غصے سے بائک کی طرف بڑھا۔ اس کے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے بیٹھی۔ بائک کی سواری سے ویسے ہی خوف آتا تھا اور ریحان کے ساتھ بیٹھنا اور بھی خوفناک تھا۔ اس کی تیز رفتاری پہ وہ رو دینے کو تھی۔ دوپٹہ سر سے پھسل چکا تھا اور اب کندھے سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی گردن کو زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ اس کے ہلنے پر بائک لڑکھڑائی۔ اس کا توازن پہلے ہی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ منہ کے بل سڑک پر گری، جبکہ ریحان بائک سمیت سڑک پر گھسیٹتا چلا گیا۔ اس کا دوپٹہ بائک کے پچھلے وہیل میں پھنسا ہوا تھا۔ چوٹوں سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ کینٹ ایریا کی یہ سڑک اس وقت سنسان تھی۔ اس نے جلدی سے ریحان کی طرف دیکھا جو اب اٹھ چکا تھا۔ بازو کے پاس اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی، جبکہ دائیں آنکھ کے نیچے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھبرا کے کھڑی ہوئی، لیکن تب تک وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پاس آتے اس نے تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے حواس جھنجھنا کے رہ گئے۔ اس نے بائیں گال پہ ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے زخم سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ تم خود ایک مصیبت ہو، لیکن تمہارا وجود ہمیشہ میرے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ سارا بچپن تمہیں برداشت کرتے گزر گیا، یہ کیا کام تھا جو ساری عمر کے لیے میرے گلے ڈال دی گئی ہو؟ اس دن تم زارا سے رو رو کے کہہ رہی تھی میں تمہیں پسند نہیں، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بڑا پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ وہ غصے سے بولا تو یسریٰ نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اس دن زارا کو لگا تھا کہ ریحان نے ان کی باتیں سن چکا ہے۔ اس کا شک صحیح تھا۔ آج شاید وہ اسی بات کا غصہ اتار رہا تھا۔ اس کے سر جھکانے پر اس نے تیزی سے چلتی سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس پر ایک نظر ڈال کے وہ تیزی سے بائک کی طرف مڑا تھا۔ کچھ دیر بعد بائک اس کے قریب آ رکی۔ ساتھ ہی ریحان نے اس کا دوپٹہ اس کی طرف اچھالا جو اسے ٹکرانے کے بعد نیچے گر گیا۔ اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھا لیا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے تمہیں اپنی چیزوں پہ قابض دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ کوئی چیز ہو، اماں ہو یا پاپا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ڈانٹ تمہاری وجہ سے پڑی، صرف تمہاری وجہ سے پاپا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ بچپن سے لے کے اب تک تم چیزوں سمیت میرے رشتوں پر بھی قابض رہی ہو۔ تمہارے حوالے سے میرے ذہن میں نہ کوئی اچھی یاد ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ یہ مت سمجھنا میں اس نکاح سے خوش ہوں، یہ بس ایک سمجھوتا ہے جو میں نے پاپا کے کہنے پر کیا۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا تھا اور ہمیشہ کی طرح تمہاری وجہ سے میں انہیں نا امید نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ یہ رشتہ ایک سمجھوتا ہے، اس لیے اس رشتے کے حوالے سے مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا اور نہ ہی آئندہ میرے گلے پڑنے کی کوشش کرنا، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہ کی۔ وہ بائک کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو وہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ پر پہنچ کر اس نے ایک رکشہ روکا اور خود بائک سٹارٹ کر لی۔ یسریٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو رومال سے خون صاف کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچتے ہوئے سیدھی اپنے گھر آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کے اس نے گہری سانس لے کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا بایاں گال بری طرح جل رہا تھا، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ایسا ہی ہے۔ اس کا اضطراب بڑھنے لگا۔ کیا اسے محبت اور عزت کبھی نہیں ملے گی؟ اس نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ بالکل پاپا جیسا ہے، بالکل پاپا جیسا۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑانے لگی۔ شایان آج 4 سال بعد واپس آیا تھا۔ کتنے درد اس کے اندر کروٹیں لینے لگے۔ کسی بہت قیمتی چیز کے کھو جانے کا احساس ہوا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، نرم خوب پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ بس وقت، حالات اور رشتے بدل گئے تھے۔ وہ دل گرفتہ ہو کے باہر نکل آئی۔ یسریٰ،
اجاز صاحب کی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ گھر جا رہی تھی، اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اس دن اپنے دوست سے مل لی تھی؟ جی، وہ کچھ گھبرا گئی۔ واپسی کیسے ہوئی تھی؟ وہ میری دوست چھوڑ گئی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ ریحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آنکھ کے پاس ٹانکے لگے ہیں، اس کا حال پوچھ لینا۔ ان کے شرارتی انداز پہ وہ بڑی دقت سے مسکرائی۔ میں اماں کو خدا حافظ کہہ آؤں۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ پیچھے کھڑے ریحان سے ایک پل کو اس کی نظر ملی تھی۔ اس کی نظریں پھیرنے پر وہ تیزی سے فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے اماں، آپ یہاں کیوں لیٹی ہیں؟ میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چپ چپ رہتی ہیں۔ اندر آتے شایان کی آواز پہ اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کیا، لیکن اپنا نام سنتے ہی وہ رک گئی۔ تمہیں یسریٰ کی نکاح کا سن کے دکھ نہیں ہوا؟ کیوں؟ شایان کی حیرت بھری آواز آئی تھی۔ مجھے لگا تھا تم یسریٰ کو پسند کرتے ہو۔ میں یسریٰ کو؟ پہلے وہ حیران ہوا، پھر کہکہ لگا کے ہنس پڑا۔ پھر تم کیوں اس کا اتنا خیال رکھتے تھے؟ اس کے کہکے پہ فرزانہ نے جزبز ہو کر پوچھا۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ میں اسے پسند کرتا ہوں، ویری فنی۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ وہ شروع سے ہمارے ساتھ تھی، انسیت تھی مجھے اس سے، اور انکل نواز کا جو رویہ تھا اس کے ساتھ، مجھے بس اس سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ اور آپ بھی نا۔ وہ پھر ہنسا تو فرزانہ نے گہرا سانس لیا۔ اور اب تو میرا اس سے رشتہ بھی بدل گیا، بھابھی لگتی ہیں وہ میری۔ لگتی تو ہیں پر ریحان خوش نہیں۔ تمہارے پاپا کے کہنے میں مجبور ہوا تھا، ورنہ تم تو جانتے ہو شروع سے کب اس کی یسریٰ کے ساتھ بنی ہے۔ یہ تو پاپا نے دونوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ مجھے ریحان کی فکر ہے، غصے والا شروع سے ہی ہے، مگر اب تو اور بھی غصہ کرنے لگا ہے۔ اکیلا کرتا رہتا ہے، منہ سے کچھ بولتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے۔ پرسوں ایکسیڈنٹ کروا آیا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہی تھی لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ سامنے کا منظر بار بار دھندلا آ رہا تھا۔ کان کھل کے میری بات سن لو، اگر سارا نے میرے گھر میں قدم رکھا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ جب سے سارا نے ان سے فون پر بات کی تھی تب سے وہ چلا رہے تھے۔ اور تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ یسریٰ کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے بولے تو وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کے باہر نکل آئی۔ پہلے سارا کا اپنی مرضی سے نکاح کرنا، پھر دادوں کا انتقال، جاب سے ریٹائرمنٹ، اور اس سے بڑا مسئلہ تھا جی کہ بیٹی سائمہ کا گھر سے بھاگ جانا۔ وہ حد سے زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے۔ کچھ دن پہلے شایان کی بات طے پا گئی تھی۔ لڑکا لڑکی دیکھنا تو بس ایک رسمی تھا، کیونکہ لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو خود پسند کیا تھا۔ شایان کی قسمت اچھی تھی کہ پاکستان آتی سے نوکری کے ساتھ لڑکی بھی مل گئی تھی۔ جس دن بات طے ہوئی وہ نہیں گئی تھی، کیونکہ فرزانہ کی بے رخی سہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آخر کب تک وہ اپنا جانا ٹال سکتی تھی۔ شایان کے نکاح پر اس کی شمولیت ضروری تھی، کیونکہ ریحان کے حوالے سے اس کا رشتہ ہی ایسا بنتا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ کنفیوز ہونے لگی۔ سمینہ کو آگے بڑھتا دیکھ کے وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ فصیحہ پہ نظر پڑتے ہی وہ وہیں رک گئی۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ اس سے بات کر سکتی تھی۔ اس کی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے پہلے فصیحہ چونکی پھر کھڑی ہوگی۔ پلیز فصیحہ، میری بات سن لو۔ یسریٰ نے اس کا ہاتھ تھام کے ملتجی انداز میں کہا تو وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ فصیحہ نے رکھائی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ فصیحہ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ ریو دینے کو تھی۔ تمہارا قصور نہیں؟ فصیحہ پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ تم جانتی تھی نا میں ریحان کو پسند کرتی ہوں، پھر بھی تم نے ہاں کی۔ نکاح نامے پر سائن تم نہیں کیے تھے نا؟ اس کے جارحانہ انداز پر یسریٰ نے سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو اس کے گود میں گرنے لگے۔ تمہیں تو اب خوش ہونا چاہیے، یہ آنسو بہانے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ تم غلط سوچ رہی ہو، یہ ہماری مرضی تھی اور نہ ہی خوشی، صرف سمجھوتا ہے۔ یسریٰ نے سر اٹھا کے فصیحہ کا چہرہ دیکھا جو جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب رونا بند کرو، کافی لوگ بیٹھے ہیں۔ اب فصیحہ کی آواز پہلے کی نسبت کچھ نرم تھی۔ اس نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھ کر آنکھیں صاف کی۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ فصیحہ کے کہنے پہ وہ سر ہلا گئی۔ میں تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تم اکیلی نظر آتی ہو۔ اجاز صاحب کی آواز پہ وہ بڑی دقت سے مسکرائی۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم روئی ہو؟ نہیں تو۔ اس نے گڑبڑا کر آنکھیں مسلی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ اسے بازو کے حلقے میں لیا آگے بڑھنے لگے۔ بھائی صاحب آپ نے کچھ لیا؟ ایک خوشپوش خاتون اجاز صاحب سے مخاطب ہوئی۔ جی شکریہ، لے رہا ہوں۔ یہ آصفہ کی ماما ہے۔ انہوں نے شایان کی بیوی کا نام لیا۔ اور بھابھی جی یہ میری بیٹی یسریٰ اور ریحان کی بیوی۔ انہوں نے حیرت سے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ اچھا، فرزانہ بھابھی اور ریحان نے کوئی ذکر نہیں کیا؟ جی ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شاید اس لیے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی جبکہ اجاز صاحب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ فرزانہ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟
ان کے انداز میں دبا دبا غصہ تھا۔ یاد نہیں رہا ہوگا ماموں، یہ بھولنے والی بات تو نہیں ہے۔ ان کے سنجیدہ انداز پہ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اجاز صاحب کسی جاننے والے کی طرف مڑے تو اس نے نظریں سٹیج پر جما دی۔ دلہا دلہن کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ ہال میں بجتا میوزک، دلہن کی سجدہ، فرزانہ کا بار بار اسے پیار کرنا، آخر وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی، ان کی پسندیدہ بہو، جبکہ اس کے نکاح میں نہ دلہا رضامند تھا اور نہ ہی وہ سج دھج کے نام پہ صرف نئے کپڑے تھے، صرف ایک بوجھ تھا جو اتارا گیا تھا۔ بیٹا معاف کرنا، میں آپ کا نام بھول گئی۔ اس نے چونک کر آصفہ کی ماما کو دیکھا۔ یسریٰ، آؤ بیٹا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے سٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اسے سٹیج پہ لے جا کر ہی دم لیا۔ آصفہ، ان سے ملو، یہ یسریٰ ہیں، یسریٰ ریحان۔ ان کا انداز شرارتی تھا، جبکہ اس کی نظریں سٹیج کے سرخ قالین پہ گڑے جا رہی تھی۔ ماما کون؟ آصفہ کے پیچھے کھڑی اس کی بہن عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریحان کی بیوی ہے۔ کیا؟ ان کے بتاتے ہی سٹیج پہ کھڑے لڑکے لڑکیاں چیخ اٹھے تھے، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ کتنے چالاک ہیں ریحان صاحب، یہ بھی شادی شدہ کے فہرست میں شامل ہیں، لیکن کتنے آرام سے بیچلرز میں کھڑے ہیں۔ آصفہ کا بھائی شرارت سے بولا تو زبردست کہکا پڑا۔ آپ بولتی نہیں ہیں؟ ایک لڑکے نے سوال کیا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا، آنکھوں سے باتیں کرتی ہیں۔ وہ شوق ہوا تو اس کی نظریں بے اختیار ریحان کی طرف اٹھی۔ اچھا، ان کی اجازت سے بولتی ہیں؟ اس لڑکے نے ان پر زور دیا تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ وہ آصفہ کی ماما سے ایکسکیوز کر کے سٹیج سے نیچے اتر آئی۔ گھر آ کے وہ بار بار اپنا موازنہ آصفہ سے کرتی رہی۔ کسی کی چاہت ہونا اور انچاہے ہونے کا فرق اسے بری طرح محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے تو یہ احساس اسے کبھی نہیں ہوا تھا، تو پھر اب کیوں؟ وہ بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ مغرب کی اذان پہ اس نے چونک کے آنکھیں کھولی، لیکن وہ بستر سے اٹھی نہیں، مگر عشاء کی اذان ہوتی وہ بے اختیار اٹھی۔ وضو کر کے جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ آج جب دل کو پھر تکلیف پہنچی تھی تو اسے بے اختیار اللہ یاد آیا تھا، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنی ناراضگی کو برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ امی پاپا نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے گھڑی دیکھ کر سمینہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے انوار بھائی کے گھر سے آئے ہیں چپ چپ ہیں، لیکن پاپا تو خوش تھے، سائمہ گھر آ گئی ہے۔ اس نے حیرانی سے سمینہ کو دیکھا۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں، کہ پھر تو کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا ہو گیا۔ سمینہ کی بات پہ وہ خود بھی پریشان ہوگی۔ میں پوچھتی ہوں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ ان کے اٹھتے یسریٰ سار ہلاتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ نواز، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ سمینہ نے قریب جا کر ہلکی آواز میں انہیں پکارا۔ کیا بات ہے؟ لیکن اگلے ہی پل وہ گھبرا کے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ نواز صاحب کے آنسو قالین پہ گر رہے تھے۔ نواز، مجھے بتائیں تو۔ انہوں نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھا۔ کیا کہوں سمینہ، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، یسریٰ۔ سمینہ کی تیز آواز پہ وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ پاپا کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اس نے نواز صاحب کی طرف دیکھا جو گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ وہ تیزی سے مڑی تھی۔ جب وہ پانی لے کر آئی تو سمینہ روتے ہوئے ان کے پشت سہلا رہی تھی، جبکہ نواز صاحب کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اپنے ماموں کو فون کرو۔ سمینہ نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ بڑی دیر بعد ریحان کی گھمبیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو ہیلو کہنے کے لیے کھلا ہوا اس کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ اس نے فون بند کر کے ڈائری میں سے اجاز صاحب کا موبائل نمبر تلاش کیا، لیکن وہ آف تھا۔ وہ روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئی۔ یسریٰ۔ سمینہ کی گھبرائی ہوئی آواز پہ اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے۔ اس نے پھر ہمت کر کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ریحان کے آواز پہ اس نے خود کو بمشکل کچھ کہنے کے لیے تیار کیا۔ کیا کہنا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے وہ کافی رکھائی سے بولا۔ بھول گئی تھی کہ CLI پہ ان کا نمبر آ گیا ہوگا اور ایسی حرکت صرف وہی کر سکتی تھی۔ پاپا کی طبیعت بہت خراب ہوگی، امی ماموں کو بلا رہی ہیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں جلدی جلدی بتانے لگی، مبادہ وہ بات سنے بغیر کہیں فون نہ رکھتے۔ اس کے بتاتے ہی فون بند ہو گیا۔ وہ گیٹ کھول کر ٹہلنے لگی۔ 3 منٹ بعد ریحان اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس نے نواز صاحب کی نبض دیکھی۔ پھپھو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر کی طرف دوڑا۔ واپسی میں اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ ان دونوں نے بے ہوش نواز صاحب کو گاڑی میں ڈالا۔ اسپتال پہنچتے ہی انہیں ICU میں داخل کر لیا گیا۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ریحان کے فون کرتے ہی اجاز صاحب، شایان، تایا جی، سمی، زارا صاحب آ گئے تھے۔ زارا سمینہ کا ہاتھ تھامے انہیں چپ کروا رہی تھی، جبکہ اسے لگ رہا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا ملی ہے۔ ریحان کی وجہ سے اللہ سے ناراض ہوئی تھی، حالانکہ اس سے سب کچھ بدل تو نہیں جانا تھا۔ وہ ایک بار پھر اللہ سے معافی مانگنے لگی۔
سامنے سے آتی ہوئی ہستی سے اپنی آنکھوں کا دھوکہ لاگ رہی تھی، لیکن جب روتی ہوئی سارا زارا کے گلے لگی تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سمینہ کا چہرہ دیکھا۔ امی آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے غصے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو میں کس نے بتایا؟ اچانک انہوں نے کسی خیال سے چونک کر سارا کو دیکھا تو اس نے زارا کی طرف دیکھا۔ سمینہ کی شکایتی نظریں خود پر محسوس کر کے زارا نے نظریں جھکا لی۔ آپ نے تو شاید اپنی طرف سے مجھے مردہ ہی سمجھ رکھا تھا۔ دادو کا انتقال، پاپا کی اتنی طبیعت خراب ہے اور مجھے کسی نے نہیں بتایا، اور سب سے بڑھ کے آپ نے یسرا کا نکاح کر دیا۔ میں بہن لگتی ہوں اس کی امی۔ اس نے روتے ہوئے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ اگر میں زارا کو فون نہ کرتی تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا۔ میں اپنے گھر بہت خوش ہوں، لیکن یہ احساس کہ آپ اور پاپا مجھ سے ناراض ہیں، میں ان خوشیوں کو ٹھیک طرح محسوس بھی نہیں کر پاتی۔ ماں کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے امی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سمینہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ پلیز امی۔ زارا کے کہنے پہ جو جھجک تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ عاصم بھائی آپ بیٹھیے نا۔ سب سے پہلے زارا کو اس کا خیال آیا۔ سمینہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ بیٹھو بیٹا۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں پاپا سے مل لوں؟ نہیں، بڑی مشکل سے ان کی طبیعت سنبھلی ہے، تمہیں دیکھیں گے تو۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پلیز امی، میں صرف ایک بار مل کے ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں سارا، ابھی مناسب نہیں لگتا، کوئی صحیح وقت دیکھ کر ان سے مل لینا۔ مزید بحث کا موڈ دیکھ کے عاصم نے اسے ٹوک دیا تو سمینہ نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ جانے سے پہلے وہ پھر ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس کے چہرے پہ اتنی آس تھی کہ سمینہ نے بے اختیاری سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم ٹھیک تو ہونا گڑیا؟ سارا نے یسرا کے قریب رک کر اس کا ماتھا چوما۔ سپاٹ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن معافی ملنے کی خوشی میں اس نے یسرا کے سپاٹ رویے کو محسوس نہیں کیا تھا۔ یسرا تم بھی آج گھر چلی جاؤ، کپڑے بدل کر آ جانا، 3 دن سے ایسے ہی پھیر رہی ہو۔ زارا کے کہنے پہ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ حلیہ دیکھو اپنا، ماسی لاگ رہی ہو، تم سے اچھی میری بیٹی ہے، دن میں 2 دفعہ پات لیتی ہے۔ کیا بات ہے آپ کی بیٹی کی؟ زارا کے گھرکنے پہ اس نے مسکرا کے سمیہ کو اس کی گود سے لے لیا۔ آج سمیہ کیسے آپ کے ساتھ آ گئی؟ اس نے چھوٹی سی سمیہ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے پوچھا۔ سمی کو آج فیکٹری جانا تھا تو میں ساتھ لے آئی، ورنہ سمی کے پاس ہو تو اسے ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ زارا کے لہجے میں واضح طمانینت تھی۔ سمی بھائی سمیہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس نے سمیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ سمی کی تو جان ہے اس میں۔ زارا نے ہنستے ہوئے سمیہ کو اس کی گود سے لے لیا۔ اس نے جیسا سمی کے بارے میں سوچا تھا اس سے بہت مختلف تھا۔ زارا کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ نے اسے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا تھا۔ سارا نے اپنی مرضی کی تھی، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ بہت خوش ہے، جبکہ وہ خود، اس کا ذہن ایک بار پھر باغی ہونے لگا تو وہ باہر نکل آئی، اور جب وہ دوبارہ اندر گئی تو ریحان لنچ باکس کے ساتھ موجود تھا۔ سمیہ امی کی گود میں تھی اور زارا پاپا کو سوپ پلا رہی تھی۔ ریحان 1 منٹ، اسے باہر نکلتا دیکھ کے زارا نے آواز دی۔ یسرا تم بھی آؤ۔ زارا نے اسے بھی باہر بلایا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ریحان یسرا کو ذرا گھر چھوڑ دینا، اور ہاں ریحان کے ہاتھ امی پاپا کے کپڑے بھیج دینا۔ اس نے گھبرا کے زارا کی شکل دیکھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو ریحان، تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ اور ریحان تم نے میری بہن پہ کتنا روب ڈال رکھا ہے، کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو۔ یسرا نے بے اختیار دانت پیسے۔ کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ ریحان نے زارا سے پوچھا۔ مزید باتوں سے بچنے کے لیے خود ہی آگے چل پڑی۔ اس نے کبھی بھی ریحان کے گلے پڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن قسمت ہر بار اسے ریحان کے گلے کا ہار بننے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے ریحان کو اپنے ہم قدم ہوتے اور پھر خود سے آگے نکلتے دیکھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ پچھلے دن اس نے سنا تھا ریحان نے نئی گاڑی لیا، مگر دیکھنے کا اتفاق آج ہوا تھا۔ 20 منٹ کے راستے میں ان کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا، اور آنے والی زندگی بھی شاید ایسے ہی خاموش بے رنگ گزرنے والی تھی۔ جب سے سمینہ کو بخار ہوا تو وہ گھن چکر باندھ کے رہ گئی تھی۔ ہاسپٹل سے گھر، گھر سے ہاسپٹل۔ اب سمینہ کو ناشتہ کروا کے اسے ہاسپٹل جانا تھا، جہاں زارا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سارا سے وہ خود بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں وہ امی کے پاس ہوتی تھی تو اسے تسلی رہتی تھی۔ وہ ٹفن بند کر کے تیزی سے دروازے کی طرف مڑی، لیکن سارا کو دروازے میں کھڑا دیکھ کے اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ وہ دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے پہ جمائے دیوار کو دیکھنے لگی۔ گڑیا تمہاری ناراضگی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، میں مانتی ہوں، میں نے پلیز باجی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ روکھے لہجے میں سے ٹوک دیا تیزی سے، اور تیزی سے اس کے پہلو سے نکلی، لیکن باہر نکلتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتی تھی، بس ہو جاتا تھا۔ حالانکہ سارا سے وہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی سے اپنی بے رنگ زندگی کا احساس ہونے لگتا۔ اگر سارا یہ قدم نہ اٹھاتی تو شاید ساری زندگی آج سے مختلف ہوتی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے اس نے گہرا سانس لے کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔
لیکن اجاز صاحب کی گاڑی کے آگے کھڑی ریحان کی گاڑی دیکھ کے اس کے قدم خود ہی سست پڑ گئے۔ پتہ نہیں آفس کب جاتے ہیں، اسے غصہ ہی آ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی۔ شایان کے سسرال والوں کو دیکھ کے وہ کنفیوز ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلی 2-3 ملاقاتوں میں ان کو بہت بے تکلف پایا تھا اور ان کے شوخ جملوں سے وہ خوفزدہ ہی رہتی تھی۔ لو عائشہ، تم یسریٰ کا پوچھ رہی تھی، وہ خود ہی آ گئی۔ شایان کے کہنے پہ اس نے مسکرا کر عائشہ کو دیکھا۔ ماموں گھر پہ ہیں؟ سب سے مل کے اس نے فرزانہ سے پوچھا۔ بات لے رہے آنے والے ہوں گے۔ وہ خاموشی سے دوسرے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ لوگ جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اب پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ بے توجہی سے انہیں سننے لگی۔ ان لوگوں سے معذرت کر کے وہ اجاز صاحب کے کمرے کی طرف آ گئی، مگر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ کے باہر نکل آئی اور لاؤنج میں جانے کے بجائے کوریڈور میں ٹہلنے لگی کہ شایان کے کہکے پر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ شایان بھائی کتنے چلاک ہیں آپ، اچھا ہوا آسفا آپا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ورنہ انہیں آپ کے ساتھ نکاح پر افسوس ہوتا۔ عائشہ کی مسکراتی ہوئی آواز پہ اس نے مزید ٹہلنے کا ارادہ موقوف کیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ شرم کریں ریحان بھائی، آپ سے زیادہ مارکس لے رہے ہیں، اس بار عائشہ کا بھائی بولا تھا۔ ریحان آپ یہ بتائیں اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ بیوی کو ایک دوست کی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے آپ کو اپنے دل کی بات شیئر کرنے کے لیے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور شادی شدہ زندگی کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ محبت۔ اگر محبت نہ ہو تو اس رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ عائشہ کے سوال پہ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اس کی دھڑکن کچھ مدھم ہوگی۔ شایان بھائی پھر آپ کی باری، اب آپ بتائیں۔ دیکھو یار، محبت واقعی ضروری ہے، اس بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن بیوی سے ہر بات شیئر نہیں ہو سکتی، کم از کم میں اس بات کا قائل نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ آسفا آپا سے باتیں چھپاتے ہیں، تو اور کیا۔ اب اگر آپ اپنی بیوی سے گرل فرینڈ کی باتیں شیئر کریں گے تو سہارا کام ملے گا، جوتیاں زیادہ پڑیں گی۔ شایان کے جواب پہ زبردست کہکا سنائی دیا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ بیٹا میں بس آ رہا ہوں، اجاز صاحب کے کہنے پہ اس نے سر ہلایا۔ شایان بھائی میں سیریس ہوں۔ کوریڈور کے آخری سرے پہ پہنچ کے اس نے پھر عائشہ کی آواز سنی۔ وہ سر جھٹک کے باہر کی طرف بڑھنے لگی، لیکن عائشہ کے سوال نے اس کے قدم پھر روک لیے۔ میں فرض کرنے کو کہہ رہی ہوں، اگر آپ کی 5 بیٹیاں ہوں تو؟ توبہ کرو عائشہ، کتنی خوفناک باتیں کر رہی ہو۔ ایک بیٹی کافی ہوتی ہے، چلو حد سے حد 2 ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کبھی نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولا۔ تمہارا کیا مطلب ہے میں ساری عمر بیٹیاں بھی آتے ہی بوڑھا ہو جاؤں؟ نو وے، میں اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا۔ 5 بیٹوں کی بات کرو تو سوچا جا سکتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ شایان کے کہکے پر عائشہ کی ملامت بڑی آواز سنائی دی۔ ریحان آپ کا کیا خیال ہے؟ نیک ہی خیال ہے۔ ریحان کی مسکراتی ہوئی آواز پہ اس نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا۔ شاید اس شخص کا جواب وہ جانتی ہے۔ میری 5 بیٹیوں یا 5 بیٹے کوئی فرق نہیں پڑتا یار، آج کے دور میں اتنے بچے نہیں ہوتے، شایان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی، عائشہ دوبارہ بولی، بتا تو رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹیاں بوجھ تھوڑی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو پھول ہیں۔ یہ جواب تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا آج سے پہلے اتنے خوبصورت الفاظ اس نے کبھی نہیں سنے۔ شایان بھائی، آپ کے اتنے خوبصورت خیالات میں جا کے آپا کو بتاؤں گی۔ شوق سے شایان پھر کہکا لگایا۔ سچی یسریٰ بہت لکی ہے، مجھے تو اتنا افسوس ہو رہا ہے، میرے ریحان سے پہلے کیوں نہیں ملی؟ اگر ملی تھی تو ان کا نکاح کیوں ہو چکا تھا؟ اب اسے ریحان کے کہکے کی آواز سنائی دی۔ ویسے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ریحان کی مسکراتی آواز پہ اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ آؤ بیٹا۔ اجاز صاحب کے قریب آتے سے اپنے حواس بحال کرنے پڑے۔ کہاں چلی گئی تھی؟ سنو یہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے میاں پہ نظر رکھو، ان محترمہ کی نیت اچھی نہیں۔ یسریٰ نے عائشہ کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پاپا ریحان سے پوچھ لیں، کہیں اس کو بھی یسریٰ کو لے کر جانا ہو۔ شایان کے کہنے پہ اجاز صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور وہ جو ریلیکس بیٹھا تھا مزید ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ نہیں پاپا، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں۔ یسریٰ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اجاز صاحب سے پہلے خود باہر تک آئی۔